बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान कई लिहाज से बड़ा मुनफरिद है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक सहाफ़ी अरशद शरीफ जो है उस पर एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा गद्दारी के मुकदमात बन जाते हैं, लेकिन इस मुल्क में एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर हमला होता है और 4 दिन गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं होती और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर देना पड़ता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जाए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एक सेनेटर साहब हैं आज़म स्वाति, उनकी तरफ से एक शिकायत की गई है और उन्होंने धाड़े मार मार के रोते हुए एक शिकायत की है और उनकी जो शिकायत है उस पर सेनेट के चेयरमैन की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। तो फिर आज़म स्वाति साहब को इंसाफ कैसे मिलेगा? इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने 3 फ़ौजी अफसरान के नाम दोबारा लिख दिए हैं। तो ये जो ख़त है इसके बाद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा होगा या कशीदगी कम हो जाएगी? और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल खोलने की कुछ कोशिशें भी की जा रही हैं और इस सिलसिले में भी हम आज आपको बताएंगे कि कौन साहब हैं और कब कब उन्होंने किस किस के साथ क्या मुलाकात की है, ये भी हम आपको बताएंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, जो कि सेनेट के साबिक़ डिप्टी चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। तीनों सेनेटर्स को हमने आज इसलिए बुलाया कि इस वक्त जो पार्लियामेंट का ऐवान बाला है उसके एक रुकन की तरफ से एक शिकायत जो है वो सामने आई है, तो ये कैसे उस शिकायत को एड्रेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मांडीवाला साहब ये बताइए कि ये आपको अजीब नहीं लग रहा कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है उस पर 3 नवंबर को कातलाना हमला हुआ और आज 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई? सर देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि FIR जो भी वो रजिस्टर करना चाहते हैं, देखें आप भी अगर जाएं और मेरे ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करना चाहें तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न, सम एविडेंस, कोई चीज़ आप बताएंगे पुलिस को जाके तो तब जाके FIR रजिस्टर होगी। जस्ट बाय सेइंग कि जी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। इमरान साहब कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं तो ये मेरा लीगल राइट है कि मेरी शिकायत पे FIR दर्ज की जाए। नहीं, मगर सर आप देखें ना, आप नॉमिनेट जिनको कर रहे हैं लोगों को FIR में, पुलिस हैज़ टू वेरीफाई, हैज़ टू इन्वेस्टिगेट। FIR तो मैं अगर किसी के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करने जाऊँ तो वो कहेगा जी आप मुझे कुछ डिटेल दें, आपके साथ कहाँ ज़्यादती हुई है, क्या हुआ है, किसके नाम पे आप FIR काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उसका क्या, वॉज ही प्रेजेंट देयर, देयर हैज़ टू बी सम डिटेल्स। जस्ट बाय सेइंग कि जी मैं बिकॉज साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, मैं जिसके ख़िलाफ़ बोलूँ उसके ख़िलाफ़ FIR कट जानी चाहिए, ऐसे तो ये तो दिस इज़ जस्ट इरफान सिद्दीकी साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें मीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब बिल्कुल सीरियस नहीं हैं कि ये जो कातलाना हमला अगर हुआ है, जो कि हुआ है, बिल्कुल खुली आंखों के सामने हुआ है, मीडिया के सामने हुआ है, वो जो कहते हैं ना जी कि मेरा ये इस्तेकाक है कि मैं FIR दर्ज कराऊँ। इस्तेकाक हो जाता है एक इंसान का जब कोई चोरी छुपे की वारदात होती हो। मैं रात को घर में लेटा हुआ हूँ, कुछ लोग अफराद आ जाते हैं, मुझे ज़ख्मी करके चले जाते हैं, तो मेरा इस्तेकाक है कि मैं नॉमिनेट करूं जी कि मेरा ख्याल है कि ये लोग थे, मैंने फ़लाँ का चेहरा देखा है। एक वारदात होती है, एक वकूआ होता है पूरी दुनिया के सामने, एक बंदा पिस्टल लहरा रहा है, पकड़ा जाता है, वो कहता है जी कि मैंने इसलिए नहीं इसको निशाना बनाना चाहा। आप कहते हैं जी नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, इसके हाथ में पिस्टल भी नहीं है, ये मेरे मुजरम तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, एक फ़ौजी अफसर है, एक वज़ीर आज़म है और एक वज़ीर दाखिला। कुछ लॉजिक होनी चाहिए ना। आपका इस्तेकाक होगा लेकिन तारीकी में कोई वारदात हो गई, कोई चोरी छुपे वाक़या हो गया तो ठीक है, आप बता दें जी, निशानदेही कर दें। ये तो सारी दुनिया ने देखा है। और आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं जो पकड़ा गया है इसको ना छेड़ो, ये मुजरिम है ही नहीं, ये मुलजिम नहीं है। जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर उनको पकड़ो, चाहे वो फ़ौजी अफसर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो वज़ीर दाखिला है। तो ये कोई ऐसा खेल तो नहीं होता है ना। एक इंसान की जान गई है, आपके तो 1 गोली लगी है या 2 लगी हैं या 4 लगी हैं, ये तो डिटरमिन ही नहीं हो रहा ना। आप वहाँ से निकले हैं, आप अपने ज़ाती हॉस्पिटल में चले गए हैं, आपकी ज़ाती लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ज़ाती डॉक्टर्स हैं, ज़ाती रिपोर्ट्स हैं, ज़ाती ज़ख्म हैं, ज़ाती पट्टियाँ हैं, जो कुछ है वो अपनी ज़ात के गिर्द घूम रहा है, वहीं से आप खिताब फरमा रहे हैं। तो मामला ये है कि एक बंदा वहाँ जान चली गई है,
معظم نواز کی جان چلی گئی ہے، اس کا بھی تو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے سینے میں کس کی گولی لگی، وہ پسٹل چلانے والے کی لگی. تو سارے معاملے کو میر صاحب انہوں نے خراب کیا ہے. شواہد انہوں نے جس طرح بے نظیر کے شواہد مٹا دیے گئے تھے نا، اس کے شواہد بھی مٹا دیے گئے. آپ دیکھیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے رپورٹرز بھائی جو ہیں، لیکن پولیس کوئی نہ کوئی ایف آئی آر تو درج کر سکتی ہے سر. 20 وہ کہتے ہیں 2000 سے زائد پولیس ڈیوٹی پہ تھی. میں نے کل ان کی سٹیٹمنٹ سنی. ٹھیک ہے، ان 2000 میں سے چلیں 200 نے نہیں 20 نے تو دیکھا ہے نا، وہ اپنی رپورٹ کیوں نہیں درج کرتے؟ جی. اور ایک آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت ہماری ہوتی اور اس کے وزیر اعلیٰ بھی پرویز الہی ہوتے اور یہ حملہ اسی گرد و نواح میں، گجرات کے گرد و نواح میں ہوا ہوتا، تو کون سی قیامت نہ بپا ہو گئی ہوتی. آج وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں 3 بندوں کو یہاں تو نامزد کر رہے ہیں، وہاں جو ایف آئی آر کے راستے کی رکاوٹ ہے ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے. اچھا مشتاق احمد خان صاحب، یہ ایک سوال جو ہے یہ آپ کے خیال میں جائز سوال نہیں ہے کہ جو بھی ریزن ہے لیکن ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، اگر ان کی نیت خالص ہے تو ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. ایک تو جو کلپریٹ ہے وہ تو موقع پہ انہوں نے خود پکڑا ہے، پولیس نے پکڑا ہے اور اس کی ویڈیو موجود ہے، ان کے خلاف تو ایف آئی آر درج کر لیں. باقی جن کے خلاف مزید یہ درج کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر فرض کریں حکومت نہیں کر رہی، پنجاب حکومت، تو ان کی اپنی حکومت ہے، تو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیوں درج نہیں کر رہی. مجھے تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شاہ محمود پنجاب حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں اور پنجاب حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. بھائی یہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی پولیس ہے. اگر آپ اپنی حکومت میں اپنی پولیس کو اس طرح بے توقیر کریں گے تو وہ لا اینڈ آرڈر کیسے رکھے گی؟ تو آپ کی اگر نیت خالص ہے اور آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، کھیلنا نہیں چاہتے، حقیقت میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ ایف آئی آر درج کریں. جو درج ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا آپ کورٹ آئیں، عدالت میں درخواست دے دیں. آپ کے پاس ایک قانونی راستہ موجود ہے کہ بھائی یہ ایف آئی آر جو ہیں، میں ان لوگوں کے نام درج ہو گئے ہیں، میں ان کے بھی درج کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ میں آپ پٹیشن فائل کر لیں، آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح پورے پولیٹیکل سپیکٹرم نے عمران خان پر حملے کی مذمت کی تھی اور اس سے ایک ماحول بن سکتا تھا، یہ ماحول یہ نہیں بنانا چاہتے، یہ انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، اس سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں انہیومن ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے صدر عارف علوی کو، اس خط میں بھی انہوں نے 3 فوجی افسران کا ذکر کیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کا. ایک طرف تو وہ ان پر ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف فیصل نصیر صاحب کے ساتھ بات چیت کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ میں نے دعویٰ کیسے کر دیا، تو اب آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں، ویڈیو آپ کو سب کچھ بتا دے گی. یہ میرا پیغام میجر جنرل فیصل نصیر، جو پاکستان کی ساری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے ڈائریکٹلی. جنرل صاحب، سب سے پہلے تو میں السلام علیکم کہتا ہوں آپ کو، اور آپ کی میری میٹنگ بھی ہو چکی ہے. آپ نے مجھے 2 گھنٹے دیے تھے، جس کے اندر ایک بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. اس وقت میں آپ کو جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری امنگیں، وہ سارے ریزنز جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنایا، وہ پچھلے 6 مہینے کے اندر بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خواب ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. جنرل صاحب، آپ کی جو میری میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو زخم ہیں وہ بھرنے ہیں. سول ملٹری جو اگر خلیج آئی ہوئی ہے تو وہ زخم ہم نے بھرنے ہیں. میری کوشش یہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ آگاہ کرنا. جنرل صاحب، کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارے ملک کے سینیٹرز کے ویڈیوز، بےہودہ قسم کے ویڈیوز، جو کبھی میں سمجھتا ہوں کسی دشمن ملک، مطلب اسرائیل اور ہندوستان بھی نہ بنائے، وہ ریلیز کیے گئے ہیں. اور 3 نومبر کو جنرل صاحب جو یہ قاتلانہ حملہ عمران خان، جو پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، چھوڑ دیں کہ وہ سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کی شان اور آن ہے. ساری دنیا میں لوگ جو ہیں، صرف پاکستانی نہیں، ساری دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. ان کا وقار اور ان کا سٹیچر جو ہے، ان پہ جس طرح ہم نے دیکھا
کہ کنٹینر پہ فائرنگ کی گئی اور 14 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں اور وہ ایک معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے. اور آپ کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلان کس نے کیا, یہ سب کچھ کون پلان کر رہا ہے. تو بجائے خاموش رہنے کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں ملک کو کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم یہ اسٹیبلٹی کی طرف کس طرح جائیں, امن کی طرف کس طرح جائیں, ڈگنیٹی کی طرف کس طرح جائیں. یہ جو ہیوملیشن ہو رہی ہے پاکستانی شہریوں کی, وہ کب ختم ہوگی اور کون ختم کرے گا؟ جنرل صاحب, آخر میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے 2 گھنٹے دیے تھے اس میٹنگ میں, اور آپ نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا تھا, میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا تھا کہ سلمان آپ اثاثہ ہیں اس ملک کے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک ون ون سچویشن بنے. اب وہ وقت آ گیا ہے. جنرل صاحب آپ کچھ کریں. جنرل صاحب آپ کچھ کریں. یہ جو ملاقات تھی سلمان صاحب کی, جنرل فیصل نصیر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی, یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے, ان کی تائید سے ہوئی تھی, اور جو اس میں ایک اور صاحب بھی تھے, ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو اس میٹنگ کی جو پوری تفصیل بتائی, اس تفصیل سے بھی مجھے واقفیت ہے. اور یہ جو میٹنگ تھی یہ عمران خان صاحب پر حملے سے کچھ دن پہلے ہوئی تھی, اور اب اس ویڈیو کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ دوبارہ کوئی چینل کھولا جائے, اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کریں. لیکن ایک طرف ان کا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, دوسری طرف ان سے کہا جا رہا ہے کچھ کریں. تو ویسے مانڈی والا صاحب اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے مفاہمت کی, اچھی بات ہے, اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھنا چاہیے. سر میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بات چیت بند کی نہیں. یہ تو چلیں ایک ویڈیو سامنے آ گئی, بٹ وہ تو ہمیشہ ان سے بات کرتے رہتے ہیں اس ادارے سے, اور پوری گورنمنٹ ان کی اس ادارے پہ ڈپینڈنٹ ہوتی تھی ایک وقت. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے رابطے ختم ہو گئے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو یہ تو مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے بٹوین یو اینڈ می کہ یہ اچھا آپ کے خیال میں رابطے ابھی بھی ہیں؟ بالکل ہیں. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ نے ایویڈنس پیش کر دی ہے کہ خود جا کے آپ کہہ رہے ہیں اس کی ایف آئی آر کاٹو, اور دوسری طرف آپ جا کے ان سے میٹنگ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا عرفان صدیقی صاحب, یہ جو آج لیٹر لکھا ہے عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی کو, اس لیٹر میں کہا ہے کہ ہمیں جھوٹے الزامات, ہراسانی اور گرفتاریوں اور زیر حراست تشدد کا سامنا ہے. بطور وزیر اعظم میری آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی گفتگو میڈیا کو لیک کی گئی. اہم سوال یہ ہے کہ کون سا ادارہ پی ایم ہاؤس کا فون ریکارڈ کرنے میں ملوث ہے. اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلے کو کیسے جھٹلایا. یہ اہم معاملہ ہے کہ ان 2 فوجی افسران نے کیسے جان بوجھ کر جھوٹا بیانیہ پیش کیا, اور پاکستان کی اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کیسے سرعام پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف وہ ان کے پاس بندے بھی بھیج رہے ہیں کہ ہمارے سے میٹنگ کریں. تو یہ آپ اس کا کیسے تجزیہ کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا باریک مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے. یہ تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں کہ خان صاحب کی جو پالیسی بظاہر ہوتی ہے وہ اندرون خانہ نہیں ہوتی ہے. وہ امریکہ کو جب گالی دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں فارم ہائر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے میرے تعلقات ٹھیک کرو. اسی بندے کی یہاں پہ ان کے اسپیشل سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے امریکی اس کے نائب وزیر خارجہ کی کہ اس کو کہاں بٹھانا ہے اور کس طرح اس کی خوش آمد کرنی ہے. اسی طرح ڈی جی آئی نے جو گفتگو کی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ایسا ہوا ہو, لیکن جو کچھ خان صاحب نے بھی کیا ہے ماضی میں یہ بھی تو کبھی نہیں ہوا نا. دیکھیں قائد اعظم سے لے کے چلتے چلتے آپ بے نظیر تک, نواز شریف تک آ جائیں, فوج پہ تنقید ہوتی رہی ہے. میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, ہم فوج کے اس کردار پہ کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہ آئیں, آپ اپنی حدود میں رہیں جو آئین نے طے کی ہیں. جب وہ حدود کراس کرتے ہیں تو اس پہ تنقید ہوتی ہے, یہ ہوتی رہی ہے. خان صاحب کی تنقید کا محور اور مرکز یہ ہے کہ مت غیر جانبدار ہو. تم جس طرح مجھے لے کے آئے, جس طرح تم نے آر ٹی ایس کا کھیل کھیلا, جس طرح مجھے اقتدار میں بٹھایا, جس طرح میری مشکلات حل کیں, جس طرح میری بلائیں لیں, جس طرح میرے باہر سے پیسے لے کے جس طرح آئے, جس طرح میرے اپوننٹس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, جس طرح میرے حق میں آپ نے عدالتوں سے فیصلے کروائے, یہ سلسلہ پھر سے شروع کرو. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے, ان کا یہ نہیں ہے کہ تم غیر جانبدار ہو, کہ وہ غیر جانبداری کو گالی سمجھتے ہیں.
کبھی کہتے ہیں یہ جانور ہیں، کبھی کہتے ہیں میر صادق ہیں، کبھی کہتے ہیں میر جعفر ہیں، کبھی یہاں ایک آرمی آفیسر کا کوئی نام انہوں نے رکھ لیا ہے، کبھی کوئی ایکس وائی زیڈ. تو وہ جو کھیل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا نا اس سائبر کے بارے میں، وہ کھیل رہے ہیں ہر ایک چیز سے. یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو سنائی ہے کہ اندر خانہ تو ان کے بندے جاتے ہیں، یہی بات تو ڈی جی آئی نے کہی ہے نا جو ان کو بری لگی ہے کہ بھئی دن کو آپ میر صادق کہتے ہو، میر جعفر کہتے ہو، شام کو 14 دروازوں سے آ کے ہماری منتیں کرتے ہو. اس کا کوئی جواب دے نا وہ کہ ہم نہیں کرتے. یہ آپ نے تو آج ثبوت دے دیا ہے نا کہ وہ کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری سیاست آپ دیکھیے، شروع میں 99 میں جب مارشل لا لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ جمپ ان کرتے ہیں مشرف کی حمایت کے لیے. پھر ان کی ایک دوڑ لگتی ہے طاہر القادری کے ساتھ اور ان کے ساتھ کہ کون سب سے زیادہ ریفرینڈم کی حمایت کرے گا. اس کے بعد چلتے چلتے جب 100 سیٹیں نہیں ملی تو ناراض ہو گئے. پھر آتے آتے انہیں یہ موقع ملا جب ان کے جلسے ہونے لگے 2011 کے جلسے سے لے کے 2013 کے الیکشن تک. پھر کیانی صاحب آ گئے تو وہ روک لگ گئی کچھ عرصے کے لیے. 2018 میں آرزو بھر آئی. وہ اپنی آرزو کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ وہی کچھ کرو جو میرے ساتھ کرتے رہے. اچھا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہی کچھ کرو، یہ بھی عمران خان صاحب بتا چکے ہیں خود ہی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے وہ بطور وزیر اعظم کیا کام لیا کرتے تھے. اچھا مشتاق صاحب، یہ جو سلمان احمد صاحب ایک میسنجر کے طور پہ، عمران خان کے میسنجر کے طور پہ گئے جنرل فیصل نصیر کے پاس، یہ شہباز گل صاحب والے واقعے کے بعد گئے، اور اب یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ انہوں نے بھیجا ہے عمران خان صاحب پر اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد. آپ کے خیال میں اچھی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فوج سے لڑائی کی بجائے مفاہمت کا راستہ بھی تلاش کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو اچھی ہے کہ مفاہمت کا راستہ تلاش کیا جائے، اور نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلکہ پولیٹیکل سپیکٹرم میں بھی، اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں سیاست میں استحکام آئے گی اور اسی کے نتیجے میں ملک کے اندر استحکام آئے گا. لیکن یہ مفاہمت کس لیے؟ کیا یہ مفاہمت ملک کے لیے ہے، یہ مفاہمت عوام کے لیے ہے، یا یہ مفاہمت اپنی ذاتی اور پارٹی مفادات کے لیے ہے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان ذاتی اور پارٹی مفادات کے لیے. آپ دیکھیں نا، میں اس کے خلاف ہوں. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ ڈی جی آئی کو پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو علم ہے کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی تو یہ سب ایک تھے اور میں اس کے خلاف کھڑا تھا. لیکن کیا ڈی جی ANF اینٹی نارکاٹک فورس جب آپ کی سیاسی مخالفین کے خلاف آپ ہی کی حکومت میں پریس کانفرنس کرتا ہے تو آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو تو وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کو توسیع اور غیر معینہ توسیع دی جائے، اور جب میرے خلاف ہو تو وہ میر جعفر ہو، میر صادق ہو، جانور ہو، نیوٹرل ہو، تو یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو ایک اصولی سٹانس لینا چاہیے، وصولی سٹانس نہیں کہ صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. اس وقت وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ ذات اور پارٹی مفادات سے بالاتر نہیں ہو رہے. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پورے پولیٹیکل سپیکٹرم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ نمبر 1 ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف. نمبر 2 ہم یہ جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، جو ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان چیزوں کے اندر جو ہے نہیں جائیں گے. دیکھیں، آپ عمران خان کے پاس بھی چیئرمین نیب کی ایک وہ پڑی تھی ایک ویڈیو، کیا انہوں نے اپنی پوری دوری حکومت میں اس کی انویسٹیگیشن کی؟ کیا اس مظلوم جو اس ویڈیو کی تھی اس کو انصاف دلایا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ سیاسی اختلاف کو اور سیاسی تفریق کو آپ اخلاق کے دائرے میں رکھیں گے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ سیاست کو بے توقیر کریں گے اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کریں گے. اچھا، اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ صاحب پہ جو 3 نومبر کو وزیر آباد کے قریب جو حملہ ہوا ہے اس کی پریڈکشن عمران خان صاحب پہلے کر چکے تھے اور یہ بھی بتا چکے تھے کہ حملہ کرنے کے بعد پھر حملہ آور کے بارے میں کیا کہا جائے گا. سنیے. مریم جس سے سچ بولا ہی نہیں جاتا، اس کی خدمت گزار، اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیلی ہے دوسری مریم جاوید لطیف. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توہین مذہب کی ہے. اس کے پیچھے گیم یہ ہے، اور 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، وہ اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا. اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا. اب مانڈی والا صاحب ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا تو پھر عمران خان صاحب کی شکایت پہ FIR تو درج ہونی چاہیے. دیکھیں، سب ہم متفق ہیں کہ FIR ہونی چاہیے.
مگر کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ جو اس آدمی نے گولیاں چلائیں اس کے خلاف ہونی چاہیے، جو موقع پہ موجود تھا یا جنہوں نے ان کو جو سو کالڈ یہ کہتے ہیں مجھے گولیاں ماری. جو نام عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں لیے وہ نام انہوں نے ملزم کے طور پہ نامزد نہیں کیے. نہیں، وہ نام دیکھیں ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کے، یہ اب جو نئے نام یہ لے کے آ گئے ہیں کہ جی ان کے خلاف جن سے وہ میٹنگیں بھی کرواتے ہیں کہ ان کا نام ہونا چاہیے اس کے اندر، ان کا تو وجود نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے دیم سیلف لائک، جیسے عرفان صاحب نے کہا، ان کو خود آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کیا ایف آئی آر رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات تو آپ اور آج سپریم کورٹ کہ عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ جب میرے پہ حملہ ہوگا تو اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ کوئی مذہبی جنونی ہے، تو فوراً ہی اس کی حملے کے فوراً بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اس حملہ آور کی وہ سب کو بھیج دی گئی. تو یہ سازش نہیں ہے. تو یہ مطلب اٹ لکس لائک کہ ان کا اپنا ہی پلان ہے، کسی اور کا پلان نہیں ہے. میں تو یہی سمجھوں گا جب وہ پہلے سے اناؤنس کر رہے ہیں، وہ خود ہی اناؤنس کر رہے ہیں نا، کسی اور نے تو اناؤنس نہیں کیا کہ کیا. آپ وکٹم بلیمنگ شروع کر. نہیں، بات یہ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے. میرا خیال ہے مانی والا صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ایکچولی جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنونی سا شخص ہے جو پکڑا گیا ہے نا موقع سے، کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں لائے ہیں، وہ فائر کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. اس کی گفتگو چند منٹ بعد سامنے بھی آ گئی ہے کہ میں نے کیوں مارا، اور پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی. وہ آپ کی تحویل میں تھا نا، وہ کوئی نہ شہباز کی تحویل میں تھا، نہ کسی ادارے کی تحویل میں تھا، نہ وزیر داخلہ کے پاس تھا. وہ آپ کی تحویل میں تھا، آپ کی پولیس کی تحویل میں تھا، آپ کی حکومت کی تحویل میں تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، جیسا مشتاق صاحب نے کہا، وہ بلیم گیم میں یقین رکھتے ہیں. وہ آپ دیکھیں جس دن ارشد شریف قتل ہوتے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، دکھ بھرا واقعہ ہے. اس کا ابھی اس کی میت وہیں پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اگلے دن اعلان کر دیا جی کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں. یہ پہلا انکیشمنٹ کا پہلا چیک انہوں نے سمجھا جی کہ چلو اس پہ سائن کرو اور آ جاؤ میدان میں. پھر وہ آ گئے، پھر ایک شہید ہوا، پھر دوسرا بندہ ان کے اس میں مرا، پھر تیسرا مرا. پھر آپ دیکھیں کہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ وفاقی حکومت ہے، وزیر داخلہ ہے وفاق کا، پوری افواج ہیں اس کے پاس، پھر فوج کا بھی ایک نمائندہ اس سازش میں بقول ان کے شامل ہے. اور یہ فوج، یہ حکومت، یہ اسلحہ، یہ ٹینک، یہ گولہ بارود، یہ ایجنسیاں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خان صاحب کو خدا نخواستہ کوئی زخم پہنچائیں. وہ ان کے پاؤں پہ ہلکا سا آبشاری کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس معاملے کو، جو میرے بھائی مشتاق صاحب نے کہا نا کہ وہ فوج کے اس لیے ہو گئے جی کہ فوج پہلے میری حامی تھی، اب میرے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ فوج خلاف نہیں ہوئی ہے اس کے، فوج اس کی حامی نہیں رہی ہے. فوج جس طرح اس کی بلائیں لیتی تھی وہ نہیں لے رہی ہے. انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں. وہ غیر جانب، آپ الیکشن جیت رہے ہیں نا، تو اگر فوج آپ کے خلاف ہے، ایجنسیاں آپ کے خلاف ہے، الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، کیسے جیت رہے ہیں؟ وہ الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا، آپ ان کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج سینیٹر اعظم سواتی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان عدالت میں ایک مکالمہ ہوا. چیف جسٹس صاحب نے اعظم سواتی صاحب سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت دردناک ہے، عدالت اس معاملے میں محتاط ہے، کیس کو قانون کے مطابق دیکھیں گے. آپ کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے؟ تو اس پہ سواتی صاحب نے جواب دیا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کوئٹہ فیڈرل لاجز میں ٹھہرا تھا. اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا میں سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم پیمرا اور پی ٹی اے کو یہ مبینہ ویڈیو ہٹانے کا حکم دیتے ہیں. ہو سکتا ہے جو ویڈیو ہٹائی جائے وہ ویڈیو نہ ہو جو مجھے بھیجی گئی ہے. یہ اعظم سواتی صاحب نے ان کو جواب دیا. اچھا، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، کل جو چیئرمین سینیٹ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی بنائی، آپ کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، لیکن آج تحریک انصاف نے اس کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے اور وہ اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے. تو اب اعظم سواتی صاحب کو کیسے انصاف ملے گا؟ میں خود اس پہ حیران ہوں. دیکھیں، چیئرمین سینٹ کو میں نے لیٹر لکھا، انہوں نے تمام پارلیمانی لیڈرشپ جو سینٹ میں موجود ہے اس کے آپ کے لیٹر پہ چیئرمین سینٹ نے یہ کمیٹی بنائی، 14 رکنی کمیٹی، اور تمام پارلیمانی لیڈرشپ 14 رکنی کمیٹی ہے. کل 3 بجے اس کا پہلا اجلاس ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ پہلے اجلاس کے بعد 30 دن کے اندر یعنی میکسیمم 30 ڈیز یہ کنکلوڈ کرے گی اپنی پوری انویسٹیگیشن کو.
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعظم سواتی صاحب کو بھی آنا چاہیے اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی آنا چاہیے. اگر آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈرشپ موجود ہے. اچھا, اس میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈرشپ محسن عزیز صاحب ہیں جو اس وقت آپ کے انٹیریئر کمیٹی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آپ سینٹ اس کے چیئرمین ہیں. اچھا, اس کمیٹی نے آج ویسے اس معاملے پہ بات کی اپنی میٹنگ میں. جی, تو وہ چیئرمین انٹیریئر کمیٹی بھی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے, وہ یہاں پہ ممبر بھی ہیں اور خود بطور ایک شکایت کنندہ اعظم سواتی صاحب بھی موجود ہوں گے. تو اگر آپ سینٹ کی کمیٹی میں نہیں آتے جہاں آپ ہی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی کے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں پہ حکومت کے لوگوں کو بھی بلائیں گے, ایکسپرٹس کو بھی بلائیں گے, اس پورے معاملے کو دیکھیں گے اصلی ہے یا جعلی ہے, کوئٹہ کی ہے, اسلام آباد کی ہے, بہرحال ڈیمیج ہوا ہے آپ کو, ہم اس کا تعین کریں گے کہ کس نے کیا ہے. مشتاق صاحب, یہ جو ایف آئی اے نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا, بتا دیا کہ جی ہم نے فورینسک کرایا ہے تو یہ تو ویڈیو جعلی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی اے پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا, کیونکہ ایف آئی اے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی صحافیوں پہ اس طرح کے مقدمے بناتی تھی جعلی, ابھی شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی وہ یہی کام کر رہی ہے. میر صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ثانوی چیز ہے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے, کوئٹہ کی ہے یا اسلام آباد کی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اعظم سواتی کو ڈیمیج کرنے, ان کے خاندان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش بالکل ہے. ہمیں اس کا اور ذمہ دار کا سراغ لگانا ضروری ہے. اور اسی لیے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے کہ ہم یہ پتہ چلائیں کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے حق میں ہیں, اعظم سواتی صاحب کے حق میں ہے, پی ٹی آئی کے حق میں ہیں, اور قوم یہی چاہتی ہے. اگر آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو آپ اپنی پارلیمنٹ اور اپنی کولیگز پر, اپنی کمیٹی پر کیوں ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ اچھا, اب اس میں مانڈی والا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں اس میں؟ سر مجھے یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک تو انہوں نے اس کمیٹی کو کیوں ریجیکٹ کیا, یہ ان کا اپنا فورم ہے, اپنا گھر ہے, اور میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا میں یہی کہہ رہا ہوں, ادروائز میڈیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سواتی صاحب کو سب سے پہلے تو اپنے فورم میں آنا چاہیے, ہمارے پاس آنا چاہیے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کی لڑائی لڑیں گے. یہ کہاں کہاں چلے گئے, پریس میں چلے گئے, ادھر چلے گئے, سپریم کورٹ چلے گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وائی ہی ہیز لیفٹ ہز اون فورم. مطلب آپ کو اپنے کولیگز کے اوپر اعتبار نہیں ہے, آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے جن کے ساتھ آپ نے 10 سال سیاست میں اور پولیٹکس میں گزار دی ہیں. تو آپ کو اگر کہیں اور سے جسٹس ملے گا تو مجھے بڑا آئی فیل ویری بیڈ. اور ریجیکٹنگ دس کمیٹی جو کہ جس میں سارے ممبرز ہیں ساری پارٹیوں کے, تو اور ساری پارٹیوں کے ممبرز ان کے ساتھ ہیں. لیکن سواتی صاحب کا یہ موقف بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس ویڈیو کو ایف آئی اے نے جعلی قرار دیا ہے وہ اور ویڈیو ہے, جو میری وائف کو بھجوائی گئی ہے وہ اور ہے. دیکھیں تو یہ تو سواتی صاحب نے ہمیں بتانا ہے نا آ کے. دیکھیں ہمیں جو ویڈیو کا پتہ چلا ہے, جو لوگوں نے دیکھی ہے, وہ تو کلیئر ہے کہ وہ فیک ہے. ایوری بڈی نوز اٹ از اے فیک ویڈیو. تو جب آپ ہمیں آگے بتائیں گے کہ نہیں یہ ویڈیو جو فیک چل رہی ہے یہ غلط ہے, میرے پاس اوریجنل ہے, تو ہم آپ کو بلیو کریں گے نا. اچھا عرفاز نیکی صاحب, اب اس میں ایک اور بھی بڑا ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے سواتی صاحب نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا, وہ سپریم کورٹ نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جوڈیشل اکیڈمی میں ٹھہرے تھے, جوڈیشل اکیڈمی نے بھی تردید کر دی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ٹھہرے. آج سواتی صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا کہ میں تو فیڈرل لاجز میں ٹھہرا تھا. تو شاید اس لیے تو نہیں سواتی صاحب یہ تحقیقات سے بھاگ رہے کہ ان کا موقف جو ہے وہ کوئی ایک موقف نہیں سامنے آ رہا. دیکھیں میر صاحب, میرا اس معاملے میں بڑا سوچا سمجھا ایک موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک جنگل بن چکا ہے, اور اس میں کون کون سی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, کس پہ حملہ آور ہو رہی ہیں, کس کا تشخص بگاڑ رہی ہیں, کس پہ جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں, بڑا مشکل ہو گیا ہے تعین کرنا. آپ بھی اس کی زد میں رہتے ہیں, ہم بھی اس کی زد میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی عزت نفس پہ حملہ ہوا ہے, ان کی کردار کشی کی گئی ہے. ہم سب کو ہمدردی ہے, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں ہے سیاسی. معاملہ یہ ہے کہ وہ اب اس کی تحقیقات کیسے کی جائے. وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اب سپریم کورٹ کا مکالمہ آپ نے سنا دیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس سلسلے میں کیا کریں. میرا خیال یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب نے سب سے عمدہ اقدام کیا. اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں کچھ آپ جیسے سینئر صحافیوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے. مشتاق صاحب بڑے محرک رہے ہیں. مشتاق صاحب نے باقاعدہ ایک خط لکھ کے ان کی توجہ دلائی. تو انہوں نے 14 رکنی ایک کمیٹی جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے شامل ہیں بشمول پی ٹی آئی, اس سے زیادہ مہذب, اس سے زیادہ سلجھا ہوا, اس سے زیادہ سنجیدہ
اس سے زیادہ نتیجہ خیز فورم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور صادق اپنا سواتی صاحب کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فٹ پاتھ پہ جا کے تقریر کریں, میڈیا میں جا کے تقریر کریں, اپنے دوستوں کے, اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو حل کرنا بڑا آسان ہو جاتا. لیکن میں ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں اس سلسلے میں, یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے یا ویڈیو سامنے آئی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ایک فرد پر حملہ کیا گیا ہے, اس کی کردار کشی کی گئی ہے, اس کی عزت نفس پہ حملہ کیا گیا ہے, جو افسوسناک ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایسی ویڈیوز اور ایسی آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن کا تعلق کسی انڈیویجول سے نہیں تھا, ان کا نظام سے تعلق تھا, ان کا احتساب سے تعلق تھا, ان کا نظام انصاف سے تعلق تھا. آپ بھول گئے ہیں کہ جو چیئرمین نیب کے بارے میں آڈیو یا ویڈیو آئی تھی وہ کہاں گئی ہیں؟ کسی نے تحقیق کی ضرورت محسوس کی یا پی ٹی آئی اتنی متحرک تھی اس وقت؟ ایک اور چیز, ارشد ملک کی ویڈیو آئی جس نے پورا نواز شریف کا کیس, اس وقت ہم صرف اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو پہ بات صرف نہیں کر سکتے نا, ہماری تاریخ کا حصہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ یہ سب ان کے دور میں ہوا نا, اس وقت ان کی سینسٹیوٹی کہاں تھی ان چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے بارے میں. ایک مبینہ طور پہ ایک جعلی یا اصلی جیسی بھی وہ ویڈیو ہے, وہ اس ویڈیو کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہے پورے ملک میں. میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں. ابھی عرفان صدیقی صاحب نے کچھ ماضی کی ویڈیوز کا ذکر کیا, ایک اور ویڈیو ہے میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون کے ایک رہنما محمد زبیر صاحب, ان کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک کی گئی تھی, اور اس پہ وہ بھی بیچارے یہ کہتے رہے کہ یہ جعلی ویڈیو ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کی تحقیقات ہوئیں, اور پھر جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ایک گروپ کو پکڑا, اور اس گروپ کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ویڈیو جعلی بنائیں, اور بنا کے انہوں نے ان کو سوشل میڈیا پہ لوڈ کیا, اور اس کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ زبیر صاحب کو دیا نہیں گیا, لیکن ان کو دکھا دیا گیا تھا. تو اب اگر اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں بھی کوئی ایسی ایک برق رفتار قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے تو بڑا مناسب ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے مشتاق احمد خان صاحب کہ جس کسی نے بھی کیا ہے, اصلی ویڈیو ہے, جعلی ویڈیو ہے, اس کو پکڑنا تو ممکن ہے پاکستان میں؟ بالکل بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے. سیاست جو ہیں آپ کا تعمیری سیاست کریں, سیاست آپ پاکستان اور عوام کی سیاست کریں, یہ کوئی سیاست نہیں ہے خاندان کے اوپر حملہ کرنا, عزت اور وقار کے اوپر حملہ کرنا اور کریکٹر اسیسینیشن. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے تو میں نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھا ہے کہ ہم خود اس کی انویسٹیگیشن کریں, حکومت کو بلا لیں, ایکسپرٹس کو بلا لیں, اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو جائے. جی عرفان صدیقی صاحب, آپ کے خیال میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ تمام ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کا جو ویڈیو کا کلیم ہے اس کو ریاست کو اپنے لیے چیلنج بنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے ضرور بنانا چاہیے. چیلنج کا لفظ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو سواتی صاحب نے اپنا معاملہ پیش کر دیا ہے, اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے, جسٹ لائک زبیر. اب وہ اس کو ایک ایشو کے طور پر, ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال نہ کریں. اور اگر سنجرانی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے سینیٹرز کی, وہاں چلے جائیں اور اس کی تحقیقات ہونے دیں. اچھا, اب سیاست کے لیے اور بڑے موضوعات ہیں. مانڈوی والا صاحب, اگر زبیر صاحب کی جعلی ویڈیو بنا کے اس کو یوٹیوب پہ ڈالنے والا بندہ پکڑا جا سکتا ہے اور اعتراف جرم بھی کر سکتا ہے, تو یہ سواتی صاحب والا بندہ بھی پکڑا جا سکتا ہے؟ بالکل پکڑا جا سکتا ہے, اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں عرفان صاحب سے, مشتاق صاحب سے, کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اس کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے, اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. اور یہ ایف آئی اے کا کام نہیں ہے, یہ ایف آئی اے نہیں کرے گی. وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر, ایف آئی اے کرے, کوئی اور ایجنسی کرے, ایک سلیکٹ ایجنسی کو آپ کہیں کہ جی آپ نے ہمیں کر کے دینا ہے, بٹ آپ اس کو اس کی مطلب فائنلٹی پہ پہنچیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا جو معاملہ ہے اس پہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کو جو سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے. چلے اگر ان کو اعتماد نہیں ہے تو پھر جو ریاست کے مختلف ادارے ہیں جو اس قسم کے معاملات کی تحقیقات کرتے ہیں, اور میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ ایسے ہی ایک معاملے کی تحقیق کی گئی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کی جو ایک جعلی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی تھی, بندے پکڑے گئے اور ان سے اعتراف جرم کروایا گیا.
تو اگر یہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ ہو سکتا ہے تو شہباز شریف کے دور حکومت میں بھی ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.